बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अरशद शेर और आप देख रहे हैं शेर टीवी। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, साबका वीडियो में मैंने आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जो कि अलामात क़यामत के तौर पर आपने फरमाए थे वो आपके सामने पेश किए थे। चुनाचे आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आसारे क़यामत बयान करूँगा। दोस्तों, अगर कुरान और हदीस के हवाले से आसारे क़यामत की बात की जाए तो कंज़ुल अमाल में आता है कि क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे जो कि नेक सीरत और अहले बैत में से होंगे। बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक इन्हीं के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। ये रूम के शहर पर लश्कर कशी करेंगे और नबी पाक की उम्मत के आखिरी अमीर होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके पीछे नमाज अदा फरमाएंगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि ऐसी उम्मत हरगिज़ हलाक नहीं होगी जिसके अव्वल में मैं हूँ, आखिर में ईसा और दरमियान में मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। आसारे क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी ये है कि शाम और इराक के दरमियान से दज्जाल का खुरूज होगा। नबी पाक के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि सुनो, मुझसे पहले जो भी नबी आया उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। वो बाएं आँख से काना होगा, इसकी दाएं आँख पर एक मोटी फली होगी, इसकी दो आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, इसके साथ दो वादियाँ होंगी, साथ दो फरिश्ते होंगे जो दो साबका अंबिया के मुशाबे होंगे। इन दो फरिश्तों में से एक दज्जाल के दाएं जानिब होगा और दूसरा बाएं जानिब। ये सब कुछ लोगों की आजमाइश के लिए होगा। चुनाचे दज्जाल पूछेगा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं जिंदा करता और मारता नहीं हूँ? एक फरिश्ता जवाब देगा कि तूने झूठ बोला, मगर ये जवाब सिवाय इस साथी फरिश्ते के कोई आदमी सुन नहीं सकेगा। वो साथ वाला फरिश्ता पहले फरिश्ते से कहेगा कि तूने सच कहा। इस जवाब को सब हाज़रीन सुन लेंगे और गुमान करेंगे कि ये दूसरा फरिश्ता दज्जाल की तस्दीक कर रहा है। दज्जाल एक गधे पर सवारी करेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। दज्जाल की रफ्तार बादल और हवा की तरह तेज होगी। वो हर तरफ फसाद फैलाएगा, मगर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीनातुल मुनव्वरा और बैतुल मक़दस में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस ज़माने में मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा के हर रास्ते पर फरिश्तों का पहरा होगा जो इसे अंदर घुसने ना देंगे। औरतें दज्जाल की पैरवी में सबसे पहले करेंगी। दज्जाल पहले नबूवत का और इसके बाद खुदाई दावा करेगा। इसके अलावा इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक इस वक्त मदीना तैयबा में 3 ज़लज़ले आएंगे जो हर मुनाफिक मर्द और औरत को मदीने से बाहर फेंक देंगे। दज्जाल का फितना इतना सख्त होगा कि तारीख़ इंसानी में इससे बड़ा फितना न कभी हुआ और न आइंदा होगा। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल सबसे पहले तो ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसका एक फितना ये होगा कि वो किसी देहाती से कहेगा कि अगर तेरे मुर्दा माँ बाप को मैं जिंदा कर दूं तो तू क्या शहादत देगा कि मैं तेरा रब हूँ? वो कहेगा हाँ, मैं शहादत दूंगा। बस देहाती के सामने 2 शैतान इसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और कहेंगे कि बेटा तू इसकी पैरवी कर, ये तेरा रब है। दज्जाल पैदाइशी तौर पर नाबीना और अबरस को तंदुरुस्त कर देगा। इसके शयातीन मौजूद होंगे जो लोगों से बातें करेंगे। इसका एक अजीम फितना ये होगा कि जो लोग इसकी बात मान लेंगे, इनकी ज़मीनों में दज्जाल के कहने से बारिश होगी और इसके कहने पर इनकी ज़मीन नबातात उगाएगी और इनकी मवेशी खूब सेहतमंद होंगे और मवेशियों के थनों से दूध भर जाएगा। और जो लोग इसकी बात ना मानेंगे उनमें कहत पड़ेगा, उनके सारे मवेशी हलाक हो जाएंगे। दज्जाल का फितना 40 दिन तक रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर और एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन हफ्ता के बराबर और बाकी तमाम अय्याम हस्बे मामूल होंगे। इस ज़माने में मुसलमानों के 3 शहर ऐसे होंगे कि इनमें से एक तो 2 समंदरों के संगम पर होंगे, दूसरा हीरा यानी इराक के मकाम पर
اور تیسرا شام میں وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ وہی رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا، ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا اور اس میں بھی لوگوں کو اس طرح 3 گروہ کر دے گا۔ آخر میں مومنین اور تمام لوگ اردن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے۔ دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لا پر واقع ہوگا۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی 70,000 تعداد ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے 70 افراد یہودی کریں گے جن کے اوپر سبز اون کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کام کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الدخان پر محصور ہو جائیں گے۔ دجال بھی پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کے امیر یعنی امام مہدی ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح یا تم میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی اہم علامات میں سے ہے، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ اور بکثرت آیا ہے۔ آپ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، پھر اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ یا محمد کہیں گے تو میں جواب ضرور دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی۔ فرمایا کہ پس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے بعض امیر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسے 800 مرد اور 400 عورتوں میں نازل ہوں گے جو اس وقت کے اہل زمین میں سب سے بہتر اور پچھلے صلحاء سے بھی بہتر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک ایک مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق بال شانوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ جسم مبارک پر ایک زرہ ہوگی، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشکری سمت میں سفید مینارے کے پاس ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر حضرت مہدی کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم میں سے بعض کے امیر ہیں جو اللہ کی طرف سے اس امامت کا اعزاز ہے۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کی سانس پہنچے گی۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھائے گا کہ ڈیل و ڈول والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا۔ غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔
اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور 1 حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو قتل کر دیں گے۔ حربہ اس کے سینے پہ بیچوں بیچ لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے حربہ پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بالآخر دجال کے ساتھیوں کو یہودیوں کو شکست ہو جائے گی، مسلمان ان کو چن چن کر قتل کر دیں گے۔ اس وقت کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی۔ باقی ماندہ تمام اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب توڑ دیں گے۔ پھر آپ کی خدمت میں اطراف و اکناف کے لوگ جو دجال سے بچ رہے ہوں گے حاضر ہوں گے اور آپ علیہ السلام ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دلا کر دلاسا و تسلی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔ دوستو، قیامت کی تیسری بڑی اور اہم علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے جو یافت بن نوح کی نسل سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی 1 حصے میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ انسانوں ہی کے 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کی تعداد ساری انسانی دنیا سے بے حد زیادہ ہے۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز سید ذوالقرنین یعنی وہ دیوار جس میں ذوالقرنین نے ان کو قید کر دیا تھا اس کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط اور درست فرما دیتا ہے اور وہ اگلے روز پھر نئی محنت اس کو کھودنے میں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانے باللہ اس کی درستگی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا اللہ پاک کا ارادہ ہے، اور جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دے گا تو اس دن وہ یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی اصلی حالت پر ہی ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اس قوم کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ 2 شہروں کو رون ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرہ تبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی بھی تھا۔ آخر میں یہ قوم کہے گی کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے ہیں، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی اور زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں 40 سال تک قیام فرمائیں گے۔ اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام ادیان و مذاہب مٹ جائیں گے۔
جہاد موقوف ہو جائے گا، مال و دولت لوگوں میں اتنا عام ہوگا کہ مال کوئی قبول نہیں کرے گا، زکوٰۃ و صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا، 7 سال تک کسی بھی دو کے درمیان عداوت تک نہ پائی جائے گی، 40 سال تک نہ کوئی مرے گا اور نہ کوئی بیمار ہوگا، ہر زہریلے جانوروں کا زہر نکال لیا جائے گا، سانپ اور بچھو بھی کسی کو ایذا نہ پہنچا سکیں گے، زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج اگر ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے گا تو وہ اس میں بھی اگ آئے گا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ چنانچہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں نکاح فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، دنیا میں آپ علیہ السلام کا قیام رہے گا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی، مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص جس کا نام مقد ہوگا خلیفہ مقرر کیا جائے گا اور اس کے بعد اس خلیفے کا بھی حل ہو جائے گا۔ 10ویں ذوالحجہ کے بعد ایک رات نہایت لمبی ہوگی، یہاں تک کہ بچے سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے، جانور شور مچانے لگیں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ جب رات 3 یا 4 راتوں کے برابر ہو چکے گی تو سورج مغرب کی جانب سے تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی سب کافر ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اور گنہگار مسلمانوں کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ دعوت الارض یہ آخری علامات میں سے ہوگا اور اس کے مطابق ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دعوتہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا، یہ دعوتہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام قرآن پاک کی یہ آیت ہوگی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ کلام وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین سرعن مقبر نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ہے کہ دعوتہ لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ دعوت الارض کا سر بیل کی طرح، آنکھیں خنزیر کی طرح، کان ہاتھی کی طرح، گردن شتر مرغ، سینہ شیر، جسمانی رنگ چیتے کی طرح اور دم مینڈی کی طرح ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ پھر ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی اور سب مومنین کو ملک شام میں جمع کر دے گی۔ مقد کی موت کے بعد 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور محافظ سے اٹھا لیا جائے گا، پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روحیں قبض کرے گی اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے جو گدھوں کی طرح جمع کیا کریں گے، پہاڑ دھن دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی اس گابھن کی طرح ہوگا جس کا مالک ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے جیسا کہ دن رات میں نامعلوم کب بچہ جن دے۔ بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ رومی آماک کے مقام تک پہنچ جائیں گے، ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنی قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کر دیں گے، اس پر جنگ ہوگی۔ جنگ میں 1/3 مسلمان فرار ہو جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، 1/3 شہید ہو جائیں گے
جو افضل الشہداء ہوں گے، اور ایک باقی تہائی مسلمان فتح یاب ہوں گے جو آئندہ ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی، جسے سنتے ہی یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں دنیا میں امن ہی امن ہوگا، حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہ کہے گا۔ اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرا کریں گے۔ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسا کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے، کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی نے کچھ فرمایا ہے؟ 30 بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے، سب سے آخری کذاب کا نام دجال ہوگا۔ دوستو، قرآن و حدیث کی روشنی میں علامات قیامت اور آثار قیامت آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔